अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, हमने पिछले लेक्चर में सूरह नबा की पहली 5 आयत का मुताला किया था, जिसमें अल्लाह ताला ने तंज़िया सवाल पूछने वालों को तनबीह की है कि ये रोज़े क़यामत के बारे में आप लोग जो बेएतबारी दिखा रहे हैं, ये आकर ही रहेगी। यानी ये क़यामत जो है या रोज़े क़यामत जो है, ये तो आकर ही रहेगा। अब अल्लाह ताला आगे जो आयात हैं, जो कि आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे 6 से 17 तक, ये कुछ छोटी-छोटी सी बिल्कुल आयात हैं। इनमें कुछ चीज़ों का अल्लाह ताला ज़िक्र फरमा रहे हैं उस पहली वाली बात को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए, मज़ीद उसकी वजाहत के लिए। अच्छा जी, अलम नजअलिल अर्द मिहादा, अल्लाह ताला ने क़यामत का यकीन दिलाने के लिए और ये जो लोग थे जो इसको झुटला रहे थे, उनकी अक्लों को झंझोड़ने के लिए अपनी कुदरत के कुछ अजायब पेश फरमाए हैं कि अपनी अकल से पूछो कि इतने बड़े बड़े काम जो जिसने किए हैं, अल्लाह ताला इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि क्या इतने बड़े बड़े काम करने वाले के लिए तुम्हें दोबारा ज़िंदा करना मुश्किल है? और ये जो अजायब हैं, ये तुम्हारे खुद इर्द गिर्द हैं, तुम्हारी ज़ात में मौजूद हैं। जैसे कि आप मिसाल लें कि उस वक़्त के जो लोग थे, वो अरब थे ना, अरब के जो लोग थे, वो सहरा में रहते थे, ज़ाहिर है। और हर तरफ जो है उनके चारों तरफ जब वो नज़र दौड़ाते थे, तो उनको ज़मीन ही नज़र आती थी। यानी वहाँ पे कोई बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी, वहाँ पे कोई बड़ी-बड़ी जो है वो कोई दरिया, समंदर नहीं थे, कोई बड़े-बड़े दरख्त नहीं थे, कोई जंगल नहीं थे, कुछ भी नहीं था। हर तरफ, चारों तरफ जब निगाह जाती थी, तो वो उनको सहरा ही नज़र आता था। एक फ्लैट ज़मीन ही नज़र आती थी, हमवार, ठीक है? उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या नज़र आ जाता था? पहाड़, कि पहाड़ कहीं दूर उनको जो है पहाड़ नज़र आ रहे हैं, वो तो कोनी शक्ल में जो होते हैं। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने देखें, उनको उन्हीं के गिरदोपेश की मिसालें देकर समझाने की कोशिश की है कि क्या हमने ज़मीन को एक बिछौना नहीं बनाया? कि ज़मीन को देखो, जिस पर तुम चलते हो, बड़े आराम से चलते हो, डगमगाते नहीं हो, और उसके ऊपर हमने पहाड़ रख दिए हैं। वल जिबाल औतादा, और पहाड़ों को रख दिया मेखों की तरह। मेखों का यानी कीलों की तरह हमने पहाड़ों को ठोक दिया ज़मीन के ऊपर, ताकि ज़मीन जो है वो अपना बैलेंस कायम रखे, ज़मीन ज़लज़ले किसी कैफियत में ना रहे, हिले ना, और तुम इसमें आराम से चल फिर सको। अब आप इसकी मिसाल इस तरह लें कि जैसे कोई अगर उस टाइम पर कोई अगर सफ़र कर रहा हो मुसाफिर, और वो सहरा में सफ़र करता हुआ जा रहा है, ठीक है, उसको अपनी चारों तरफ ज़मीन नज़र आ रही है, और वो सस्ताने के लिए रात हुई है, तो जो है वो सस्ताने के लिए अगर रेस्ट करने का इरादा रखता है, तो वो क्या करेगा? वो एक खैमा लगाएगा, ठीक है, अपने बैग में से खैमा निकालेगा, टेंट जो है वो निकालेगा और खैमा बनाएगा। अब खैमा जो है वो उसकी शेप किस तरह की होती है? उसकी भी शेप पहाड़ की तरह ही होती है ना। जो है वो दोनों या तीनों तरफ से जो है वो उसको मेखें ठोक कर उसको ज़मीन के अंदर वो करेगा, ठोकेगा, और फिर उसका एक खैमा बन जाएगा। तो अगर आप तसव्वुर करें, तो कि अगर खैमे के बाहर हम खड़े हैं, तो खैमे पर नज़र पड़े तो वो भी पहाड़ की तरह है, और जो पीछे पहाड़ नज़र आ रहे हैं उनकी भी शेप वही है। तो यहाँ पर जो है समझाने के लिए देखें कितनी खूबसूरत अल्लाह ताला ने मिसाल दी है, वहाँ उस वक़्त के लोगों को समझाने के लिए कि जब तुम सफ़र करते हो और जब तुम खैमा बनाते हो सस्ताने के लिए, तो पहाड़ की तरह ही उसकी भी शेप होती है, ठीक है? उसके बाद जो है कहा व खलक़नाकुम अज़वाजा, कि आपको जोड़े की शक्ल में बनाया, नर और मादे की शक्ल में बनाया। यानी अगर ज़ाहिर है उसकी बेगम साथ है, अगर आप सफ़र कर रहे हैं, तो आपको जो है वो जो है नर और मादा बनाया है। अच्छा, इससे जो है एक और बड़ी खूबसूरत बात जो है वो हमारे सामने आती है, बल्कि इन सब मिसालों से आपको वाज़ेह होगा कि जैसे दुनिया में एक कोई कोई चीज़ बनाने वाली कंपनी होती है, कोई मैन्युफैक्चर कंपनी है, तो उसका एक ख़ास स्टाइल होता है। चलें मिसाल के तौर पर अगर कोई कार है, ठीक है? अगर किसी का कार में इंटरेस्ट हो, तो उसको दूर से पता चल जाएगा कि ये जो कार है ना, ये फ़लाँ कंपनी की कार है, ये फ़लाँ मेक है।
یہ BMW ہے جو دور سے آ رہی ہے، ابھی لوگو دیکھا نہیں ہے، ابھی اس کے اوپر نام لکھا ہوا دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کی جو شیپ ہے نا اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے نا یہ BMW آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یا یہ مرسیڈیز آ رہی ہے، صحیح ہے۔ یا اگر خواتین جو ہیں ان کو بیگز کا بڑا شوق ہوتا ہے تو وہ دور سے ہی جو ہے نا کسی نے اگر بیگ پکڑا ہوا نا تو وہ دیکھ کے بتا دیں گے اچھا یہ جو ہے نا یہ گوچی کا بیگ ہے، یا یہ جو ہے نا یہ شنیل کا بیگ ہے، صحیح ہے۔ تو دور سے جو ہے نا آپ اس کا جو مینوفیکچرر ہوتا ہے یا جو اس کا ڈیزائنر ہوتا ہے نا آپ اس کو دیکھ کے بتا دیں گے اگر کسی کو اس میں انٹرسٹ ہو تو جس طرح دنیا میں ایک جو جو مینوفیکچرر ہوتا ہے یا جو ایک چیز بنا رہا ہوتا ہے کمپنی، ان کا ایک سٹائل ہوتا ہے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہمارا خالق ہے نا، اس نے ہمیں بنایا ہے، اس کا بھی ایک سٹائل ہے، اور اس کا سٹائل کیا ہے کہ وہ ہر چیز کو ایک جوڑے کی شکل میں اس نے بنایا ہے، ہر چیز کو اس نے جوڑا بنایا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر زمین کو جو ہے زمین کو بچھونا بنایا اور ساتھ ہی اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیے جوڑے کی طرح کہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تاکہ وہ ہلے نہ، زمین جو ہے وہ ہلنے کی کیفیت نہ ہو اس میں، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس پہ پہاڑ رکھ دیے۔ پھر اس کے بعد آگے بتایا کہ وہ خلقناکم ازواجا، ہمیں بھی اس نے جوڑے کی شکل میں بنایا ہے، نر اور مادہ، ٹھیک ہے، اور نر اور مادہ جو ہوتے ہیں یا میاں بیوی کو آپ کہہ لیں کہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں نا، عورت جو ہے وہ مرد کو سپورٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے اور مرد عورت کو سپورٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے آگے جو 9ویں آیت ہے وہ ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو تھکن دور کرنے کا ذریعہ ہم نے بنایا۔ یہ والی جو آیت ہے نا اس پر میں بعد میں آؤں گی، اس کی بڑی ایک اچھی کسی مفسر نے اس کی تفسیر کی تھی، وہ میں آپ کو بعد میں سمجھاتی ہوں۔ 10ویں آیت پر آئیے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو پردے کا سبب بنایا، یعنی رات کو جو ہے پردے کا سبب ہے کہ رات میں راز و نیاز ہوتے ہیں، سیکرٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں جو انسان نہیں چاہتا کہ کوئی دیکھے یا دن کے ٹائم وہ نہیں کر پاتا، وہ رات کے ٹائم کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں، اس میں بری چیزیں بھی ہیں۔ اچھی چیزیں یہ ہیں کہ رات کے ٹائم ہم عبادت بھی کر سکتے ہیں، رات کے ٹائم جو ہے وہ ہم اپنی جو ہے اپنا ایک میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے، محبت کا تعلق، وہ ہم قائم کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بری چیزیں یہ ہیں کہ جو کرائمز ہوتے ہیں، چوری ڈکیتیاں ہوتی ہیں، وہ بھی رات کے ٹائم ہوتی ہیں۔ یہ جو شراب نوشی کے جو اڈے ہوتے ہیں یا زناکاریوں کے جو اڈے ہوتے ہیں وہ بھی رات کے ٹائم ہی کھلے ہوتے ہیں، دن میں تو سب اپنے اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں۔ تو رات کو جو ہے وہ پردے کا سبب بنایا ہے۔ اور لباس کا مطلب یہ ہے کہ لباس ہوتا ہے ڈھانپنا، کسی چیز کا کور ہو جانا، تو رات کو جو ہے وہ ان چیزوں کے لیے بنایا، اور اس میں ہم ظاہر ریسٹ بھی کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو روزی حاصل کرنے کا وقت ہم نے بنایا۔ اب یہاں پر دیکھیے دن میں جو ہے وہ جو مرد ہوتا ہے وہ باہر ذریعہ معاش کے لیے باہر کام کر رہا ہے، اور جو عورتیں ہیں وہ جو گھروں میں ہوتی ہیں وہ بچے دیکھ رہی ہیں، ان کو سنبھال رہی ہیں، گھر کے کام کاج کر رہی ہیں، اور اگر وہ بھی جاب کرتی ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی باہر جو ہے وہ کام کاج میں لگی ہوتی ہیں، اپنی جاب پہ گئی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ جو جوڑا بنایا وہ رات اور دن کے بارے میں بات کی، ٹھیک ہے، رات اور دن ان کا جوڑا۔ اس کے بعد جو 12ویں آیت ہے اس میں ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، یہاں پر اب آسمان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے سر پر 7 آسمان بنائے، 7 آسمان بنائے، اور پھر ساتھ ہی اگلی آیت میں بتایا ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ہی ایک دہکتا ہوا چراغ پیدا کیا، یعنی سورج کی بات ہو رہی ہے کہ جو روشن بھی ہے اور جو گرم بھی ہے، اس کو تمہارے لیے بنایا۔ اب وہ جس بندے کی میں نے آپ کو مثال دی جو مسافر ہے، جس نے خیمہ لگایا اور وہ ریسٹ کرنے کے لیے اپنے خیمے کے اندر جاتا ہے رات کو، تو آپ دیکھیں کہ اس نے بھی تو اندر کوئی لالٹین کوئی بلب کو جلائے گا نا روشنی کے لیے یا گرمی کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب یہ وہ آیات یہ والی سنے گا تو اس کے مائنڈ میں ایک یہ چیز آئے گی سمجھنے کے لیے کہ ہاں واقعی جب میں خیمے کے اندر جا کے لیٹتا ہوں تو میرے سر پہ بھی ایک لالٹین ہوتا ہے جو مجھے روشنی بھی دے رہا ہوتا ہے اور جو حرارت بھی دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر جو ہے ایک سورج کی مثال دی ہے کہ سورج ایک لالٹین کی طرح یا چراغ کی طرح ہم نے بنایا ہے۔ تو یہاں پر آسمان کے ساتھ جو جوڑا بنایا وہ ہم نے سورج کو بنایا۔ اب اس میں دیکھیے جو زمین تھی، زمین بالکل ہموار تھی، بالکل فلیٹ تھی، اور اس میں جو ایک جو چیز ویزیبل تھی وہ تھی پہاڑ۔ اسی طرح سے آسمان بھی جو ہے، آسمان پورا جو ہے وہ
ایک ہی شکل کا ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی شگاف نظر نہیں آتا، جیسے سورہ ملک میں بھی ہے کہ کوئی دراڑ نظر آتی ہے اس میں، اور اس کے اندر جو ایک واضح چیز بنا دی ہے وہ ہے سورج. تو یہ ایک جوڑا بنایا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو 14ویں آیت ہے اس کے اندر بات ہوئی وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، کہ ہم نے ہی جو بادل ہیں بادلوں کو بنایا، اس میں سے موسلا دھار پانی نیچے برسایا، اور اس سے کیا ہوتا ہے لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، اور اس سے تاکہ غلہ اور سبزیاں نکلیں، وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور گھنے باغات. تو اگر پانی جو ہے جب اوپر سے برسے گا ہی نہیں تو آپ خود بتائیں کہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں نہ مطلب ظاہر ہے پودے نکلیں گے، اور نہ ہی جو ہے وہ ان سے نباتات اگیں گے، نہ غلہ اگے گا، نہ ہمارے لیے خوراک کا انتظام ہوگا، نہ ہی جانوروں کے لیے ہوگا، زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہوگا پھر. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر جو بادلوں سے پانی نکل رہا ہے اس نعمت کا بھی ذکر کیا ہے. اور وجنات الفافا، اور اس سے ہی گھنے باغات بھی بن جاتے ہیں. اب یہ گھنے باغات جو ہیں یہ بہرحال یہ اتنے ضروری نہیں ہوتے، جیسے غلہ اور سبزیاں ہیں یہ ہماری ایک بیسک نیڈ ہے، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. لیکن جو جنات الفافا، یہ گھنے باغات کا جو ذکر کیا ہے، یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک لگژری ہے، یہ ایک خوبصورتی ہے، یہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اور پھر جو ہے یہ ساری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ بے شک فیصلے کا ایک دن متعین ہے، کہ یہ فیصلے کا دن ہونا ہی ہے. اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو میں نے آیت نمبر 9 کی بات کی تھی کہ اس کا جوڑا کہیں نہیں ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اس کا مطلب ہے تمہاری نیند کو تھکن دور کرنے کا ذریعہ بنایا. اب اوپر کی اگر آپ دیکھیں 6 اور 7ویں آیت، اس میں بھی ایک جوڑا ہے، یعنی زمین کے ساتھ جو ہے پہاڑوں کا جوڑا ہے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، نر اور مادہ کا جوڑا ہے. پھر 10ویں جو آیت ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، 10واں اور 11واں جو ہے وہ دن اور رات کا جوڑا ہے. اور اس طرح سے جو یہ آسمان ہے، آسمان کے ساتھ جو ہے وہ سورج کا جوڑا ہے. لیکن یہ جو 9ویں آیت ہے اس کے اندر نیند کا جو جوڑا ہے وہ نہیں بتایا گیا. یہ ایک بہت ہی اچھے مفسر ہیں، انہوں نے یہ پوائنٹ نکالا تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تدبر کرنے کا موقع دیا ہے کہ اس پر غور کرو کہ میں نے یہاں پر جو میں تو ہر چیز جوڑے میں بناتا ہوں، تو یہاں پہ جو نیند کا جوڑا ہے وہ اس کا ذکر نہیں کیا گیا. نیند کا جوڑا کیا ہوتا ہے؟ نیند کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ بیداری، یعنی سونے کا الٹ ہوتا ہے نا جاگنا. تو یہاں پر سونے کا ذکر کیا گیا ہے لیکن جاگنے کا ذکر نہیں کیا گیا. تو یہاں پر عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. ٹھیک ہے. نیند کو یہاں علماء کہتے ہیں کہ نیند کو یہاں پر موت سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ انسان جب سویا ہوتا ہے نا تو وہ موت کی حالت میں ہی ہوتا ہے. جب ہم نیند سے بیدار ہوتے ہیں، نیند سے جاگنے کی کیا دعا ہم پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا فرمائی اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. اچھا، اس دعا میں ہم یہ نہیں کہتے کہ جس نے ہمیں نیند کے بعد جگایا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا فرمائی. تو پتہ کیا چلا کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت ہم موت کی حالت میں ہوتے ہیں. جو ہماری روح ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن روحوں کو واپس نہیں بھیجنا ہوتا، یعنی ان پر موت طاری ہو جاتی ہے اور وہ نہیں اٹھتے، اور پھر وہ یعنی اپنی نیند سے بیدار نہیں ہو پاتے، اور جن پر ابھی زندگی باقی ہوتی ہے ان کی روحیں اللہ تعالیٰ واپس لوٹا دیتے ہیں. اس لیے جب ہم سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر، سب کو معاف کر کے سونا چاہیے. عشاء کی نماز پڑھ کے، تمام اذکار پڑھ کے، یہ سوچ کر سونا چاہیے کہ پتہ نہیں ہم نے واپس اب دوبارہ زندہ ہونا ہے یا نہیں، دوبارہ ہم جاگ سکیں گے یا نہیں. بہرحال تو اب اس کا جو جوڑا ہے وہ مفسرین نے قیامت کے دن کا جوڑا ہے، قیامت کے دن کے ساتھ جوڑا ہے اس کا جوڑ. یعنی جب ہم سو کر اٹھتے ہیں نا تو ہم تجربہ کر رہے ہوتے ہیں آخرت کے دن اٹھنے کا. یہ ایک بہت ہی ایک باریک پوائنٹ ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے. دیکھیں، یوم الفصل جو ہے وہ ہے فیصلے کا دن. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فیصلے کا دن آنا ہے.
تو یہ جو دنیا ہے نا، یہ بھی اصل میں ایک ہی دن کی زندگی ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ ابھی ایک دن کی زندگی تو نہیں ہے، کسی کی 50 سال ہے، کسی کی 100 سال ہے، کسی کی 70 سال ہے، لیکن قرآن میں بہت ساری جگہوں پر ہمیں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جب قیامت کے دن پوچھا جائے گا نا ہم سے کہ دنیا میں کتنے دن رہ کے آئے ہو، تو ہم نے کیا کہنا ہے کہ ہم شاید ایک دن رہے ہیں یا شاید آدھا دن۔ تو یعنی یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں نا، یہ بھی ایک دن کے برابر ہی ہے، اور اس کا جو جوڑا ہے نا وہ ہے یوم الفصل، یعنی قیامت کا دن۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت یہ ایک ربط ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے، اور اگر ہم تدبر کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں جو ہیں، ساری نعمتیں گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو جتنی آسائشیں اور جتنی نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں، کیا ان کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا تم سے؟ دیکھیں، دنیا کی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کو کوئی جاب دی جاتی ہے، جتنی بڑی جاب ہوگی اتنی ہی آپ پہ ذمہ داری بھی ہوگی۔ اگر آپ کوئی گورنمنٹ آفیسر ہیں، کسی ہائی رینک کے آپ آفیسر ہیں، آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے گھر ملا ہے، آپ کو گاڑی ملی ہے، آپ کو نوکر چاکر ملے ہیں، آپ کو اور بھی کئی جو ہیں وہ آسائشیں ملی ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بھی تو اتنی ہی ہوگی نا، آپ سے پوچھ گچھ بھی اتنی ہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی کلرک ہے، اس کی چھوٹی سی جاب ہے، تو اس کی ذمہ داری بھی تھوڑی ہی ہے، اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی ہے۔ تو یہ جو ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نعمتیں صرف استعمال کر دیں اور بس اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو نعمتیں آپ کو دی ہیں، روزمرہ کی جو آپ کی زندگی میں آپ مشاہدہ کرتے ہیں اور آپ ان کو استعمال کرتے ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا یوم آخرت میں، اور جو جس طرح زندگی گزارے گا اس طرح سے اس کو بدلہ ملے گا۔ تو یہ مت سمجھو کہ تم سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ تو بہرحال یہاں تک جو ہے آج کا لیکچر تھا۔ جو آگے مزید بات ہو رہی ہے وہ پھر قیامت جب کھڑی ہوگی اور کس طرح سے اس کے کس طرح سے کیا ہوگا، اور یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں ان سب کا کیا ہوگا، یہ سب کس حالت میں ہو جائیں گی، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اور پھر جو جنت میں جائیں گے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، ان کو کیا کیا ملے گا، اور جو جہنمی ہوں گے وہ کیسے ہوں گے اور ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا، یہ سارے جو ہیں مزید ہم اس صورت مبارکہ میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ لیکچر تھوڑا سا لمبا ہو گیا، آپ اس کو فاسٹ فارورڈ کر کے سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔